बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, सबसे पहले आपको और उन तमाम मुसलमानों को जो आज ईद उल फितर मना रहे हैं, मेरी तरफ से, कैपिटल टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, मुझे अभी भी याद है जब हम लोग छोटे थे तो ईद उल फितर को हम मीठी ईद कहते थे, क्योंकि रोज़े रखते थे और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि छोटी ईद के ऊपर सेवियाँ पकेंगी और बहुत कुछ खाने को होगा। अब इस साल हमने देखा कि कोरोना की वजह से उस तरह, उस जज्बे के साथ, उस रवायत के साथ शायद ईद नहीं मनाई जा रही। ईद के साथ साथ हम ये देखते हैं वो जो जज्बा जो हमारा दीन इस्लाम हमें इसार, मोहब्बत, कुर्बानी का देता है, वो हमारे अंदर बिल्कुल उसी तरह मौजूद है। आज ईद का पहला दिन है और आज मैं सोच रहा था कि ईद किसके घर जाके मनाई जाए। मैंने एक ऐसे कपल का डिसाइड किया जो कि ख़ुद तो पॉलिटिशियन है, वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, वेरी डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग। एक आम आदमी का जो इशू है वो उनको पता होता है, और जब भी मैं उनके पास आता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ही इज़ अ पीपल्स मैन, क्योंकि उनके पास हर वक्त लोग होते हैं और जो उनकी मिसेज़ हैं वो उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। मैं अगर ये कहूँ कि उन्होंने सोशल वर्क के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। मज़ीद तमहीद बांधे बगैर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँ, मेरे साथ आज मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और उनकी अहलिया मोहतरमा परवीन सरवर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी और ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो भाई बहनें हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भाभी, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, ईद के दिन चॉइस साहब की कोई ख्वाहिश होती है कि ये खाने में बनाया जाए या ये ना बनाया जाए, और उसको कौन फिर सरंजाम देता है पूरे प्रोसेस को? जी, हमारे घर में एक दफ़ा खाना बनता है ईद वाले दिन, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो हमारे मुलाजिम हैं उन्होंने भी ईद पढ़ने जाना है। अच्छा, और उनको भी मौका मिलना चाहिए, भी वो भी थोड़ा सा आराम कर लें। जो खाना दोपहर को बनता है वही हम शाम को भी खा लेते हैं। और ईद के कपड़े इनके मैं निकालती हूँ, प्रेस करवाती हूँ, ताकि जैसे मैंने कहा उनको भी टाइम मिले। वी हैव टू थिंक ऑफ वन अनदर, क्योंकि ईद का दिन होता है एक दूसरे का ख्याल रखना। बिल्कुल सही। चॉइस साहब, जिस तरह अभी भाभी बता रही है, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप दोनों, क्योंकि अभी जब मैं आया था तो भाभी आपकी वास्केट बड़ा ठीक करवा रही थी, मुझे ज़रा बताइएगा आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज होकर लव हुआ? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैं बरतानिया में था तो इस इशू पे बड़ी डिबेट होती थी लव मैरिज पर या अंग्रेज़ के साथ। तो वो अक्सर, चूँकि हमारे एक पाकिस्तानी कल्चर अभी तक हमारा तब्दील नहीं हुआ है कि हम बच्चों की शादी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है ज़बरदस्ती कर देते हैं, और उसके बाद फिर बहुत से इश्यूज़ पैदा होते हैं। और ख़ासकर जो बरतानिया में लोग रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों को इंग्लैंड का वीज़ा दिलवाने के लिए शादी जो है उनकी कर लेते हैं, जिससे बेशुमार मसाइल जन्म। तो मेरे अंग्रेज़ कहते थे तुम लोग अरेंज मैरिज करते हो, तो मैंने फिर उनको समझाता था कि भाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अरेंज मैरिज एंड ए फोर्स मैरिज। अच्छा, जो मैरिजेज़ के बारे में आप टेलीविज़न पे, अखबारों में नेगेटिव पब्लिसिटी देखते हैं, ये फोर्स मैरिजेज़ हैं, ये बच्चों की कंसेंट के बगैर की जाती। जो अरेंज मैरिज है ये तो मोस्ट सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड है, और आज भी मैं ये बात बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो अरेंज मैरिजेज़ की सक्सेस रेट है वो लव मैरिजेज़ से ज़्यादा है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें कम से कम ये बात ज़रूर थी कि हमारी शादी से पहले उन्होंने हमें मौका दिया कि हम मिल लें एक दूसरे को। फिर हम दोनों की राय ली और दोनों हम राज़ी थे, खुश थे, तो हमारी शादी जो है कर दी। सो इट इज़ अरेंज एंड लव बोथ। भाभी, गवर्नर साहब तो जिस तरह आपको देखकर बात कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ही इज़ हेड ओवर हील इन लव विद यू। आपकी जब मुलाकात हुई थी तो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको लगी कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी? जब मैं पाकिस्तान में आई थी, आई वाज ओनली 17। अच्छा जी। तो सरवर साहब हमें एयरपोर्ट लेने आए थे। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है, इन्होंने आर्मी ग्रीन कलर का कुर्ता पहना था, बालों को तेल लगाया हुआ था, और ये हमें रिसीव करने आए थे। अच्छा। और उसके बाद मैंने ये देखा इनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ था, अपनी एज के ग्रुप के साथ नहीं बैठते थे। जो इनसे बड़ी एज के थे उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, कभी उनका ख़त लिख कर देना। एंड मुझे लगा दैट ही इज़ वेरी मैच्योर,
کرके I think a man needs to be mature. Every woman wants somebody who's very mature. ٹھیک. اس کے علاوہ ان کا میں نے یہ دیکھا ان کو کوئی فکر نہیں تھا جب کھانا کھا رہے جو بھی کر رہے. He was happy in what he had and the surroundings that he had. ٹھیک. And جو میں نے سیکھا تھا اپنے پیرنٹس سے وہ میں نے یہی سیکھا تھا. میرے ابو نے وہاں رہ کے UK میں پیسے کمانے اور رشتہ داروں کو بھیجنا دیکھنا بھی میں نے اپنی فیملی کو پالنا ان کو اکٹھا کرنا ان کو دیکھ بھال کرنی. So that is something that I grew up with. How to give, how to live in a family unit. تو تھوڑی سی چیزیں ان میں مجھے وہ نظر آئی جو مجھے اچھی لگی. اور کیونکہ ہم UK میں رہتے تھے اور میرے ابو کو یہ بھی تھا بھی جب خاص کر جب میرا رشتہ کرنا تھا he wanted my consent کر کے ان کو یہ تھا بھی یہ بیٹی ہے اور ہے نا اس کی خوشی شامل ہونی چاہیے بیکاز وہ کہتے تھے اگر بیٹی خوش ہے تو ماں باپ خوش ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. چاہے صاحب آپ نے میں تو حیران ہو گیا ہوں, بھابھی کو ابھی بھی یاد ہے. فار ہاؤ لانگ یو آر میرڈ جی؟ ماشاء اللہ. How long have we been married? We got married in 1976. 1976 اور آپ کو آج بھی یاد ہے؟ کہنا صاحب بڑی بات ہے. لانگ ٹائم. سیریسلی. ہاؤ مینی کڈز یو ہیو جی؟ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی 4 بچے ہیں جی. اچھا جی. 3 بیٹے ہیں. اچھا جی. 1 بیٹی ہے اور سب ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں. دے آل آر میرڈ. اور وی ہیو گرینڈ چلڈرن ایز ویل. اچھا ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ویری نائس, ویری نائس. اچھا بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, عید آپ UK میں بھی تھیں, گورنر صاحب بھی وہاں پر تھے, وہاں کی پالیٹکس پہلے مجھے بتائیں وہاں کی جب آپ عید مناتے تھے اور اب جب پاکستان کے اندر آپ لوگ عید مناتے ہیں, واٹس دا ڈفرینس؟ وہاں یہ تھا بھی ہم سب مل کے کھانا بناتے تھے. جب میں اٹھ کے صبح کھانا دا ہول کمیونٹی؟ نہیں ہماری فیملی کے اندر جو کھانا ہم مل کے تیار کر لیتے تھے پھر ایک ہی گھر اکٹھے ہونا پھر ہم نے عید کھانی. بٹ وی آل ہیڈ جو ڈش ہم نے بنا کے تیار کرنی تھی پھر ہم سارے مل کے عید مناتے تھے. یہاں یہ ہوتا ہے ابھی کھانا نہیں بنانا پڑتا ہے, برتن نہیں دھونے پڑتے. سو دیر آر perks here, you know. اچھا ٹھیک. اچھا گورنر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, وہاں کی سیاست, اس پہ اکثر ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں, وہاں کی سیاست اور یہاں کی سیاست میں آپ کتنا ڈفرینس دیکھتے ہیں اب گوئنگ فارورڈ جی؟ دیکھیں جی وہاں اسٹیبلشڈ جمہوریت ہے اور وہاں کی ویلیوز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں, میچورٹی بہت زیادہ ہے. اور سب سے اہم بات جو ہے وہاں کی سیاست میں یہ دیکھی ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کوئی چیلنجنگ وقت آتا ہے تو پھر وہ جو ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی. پوری قوم ایک پیج پہ اکٹھی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں سیاست کا وقت آئے گا, سیاست آئے گا, اب مصیبت آ گئی ہے, اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. جیسے کرونا ہے, اب برطانیہ میں کوئی وہ ایک دوسرے کے جو ہیں اس کو نیچے نہیں کھینچ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں تجویز ضرور دیں گے کہ یہ کر لیں تو بہتر ہے, یہ اگر آپ کر لیں تو یہ بہتر ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں ان قوموں کے اپنی ذاتی انٹرسٹ پہ اور پارٹی کے انٹرسٹ پہ ان کو نیشنل انٹرسٹ کو وہ ترجیح جو ہے وہ دیتے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بہت ہے, میرٹ بہت زیادہ ہے, سیاسی جماعتیں بہت مضبوط ہیں, پرسنالٹیز کے اتنے ووٹ نہیں ہوتے. یہاں پر میرا خیال ہے ہاف اے ووٹ 40% 30% ووٹ جو ہے وہ جب تک کسی کینڈیڈیٹ کا پرسنل نہیں ہوتا وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. ایسے ہی بالکل صحیح. تو وہاں پر کینڈیڈیٹ کا زیادہ سے زیادہ ووٹ 10% ہوگا اپنی پرسنالٹی کا یا اپنے تعلقات کا یا اپنے اثر و رسوخ کا. اور تیسرا اینڈ مور امپورٹنٹ کہ وہاں اتنا سرمایہ الیکشن لڑنے کے لیے نہیں خرچ کرنا پڑتا چونکہ پارٹیاں مضبوط ہیں. اور وہاں پر بہت اسٹرکٹلی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ 10,000 پاؤنڈ خرچ کر سکتے تو اس سے اگر زیادہ کریں گے تو آپ پروسیکیوٹ بھی ہوں گے اور آپ کی سیٹ بھی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, آپ ماشاء اللہ سرور فاؤنڈیشن چلاتی ہیں اور جب بھی آپ کا پتہ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یو آر ویری مچ انٹو سوشل ورک. اس اسپیسیفکلی اس کرونا کے سینیریو کے اندر کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ ٹھیک ہو رہے ہیں, اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈوائز بھی کریں کہ یہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے یا اس طرح ایڈریس ہونی چاہیے جی؟ کرونا کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا, اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے تو پھر ہر ایک نے اپنا خیال رکھنا پڑے گا. گھر میں رہیں, ماسک پہنیں, اگر ضروری جانا ہے باہر تو پھر نکلیں. تو اس کے لیے تو جو ہم ایسا کمیونٹی کر رہے ہیں, جو ایسا آرگنائزیشن انڈر سرور فاؤنڈیشن, سب سے زیادہ تو ہم نے راشن پہ ہی کام کیا کیونکہ ہمارا یہ تھا بھی جدھر بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اور ساتھ ساتھ سرور صاحب اس پیٹرن آف PDN جو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے,
اس کے انڈر دیر آر اباؤٹ 60 to 64 آرگنائزیشنس جو ہم نے ایریاز کو ڈیوائڈ کر لیا. سو وی آر آل ورکنگ ان آور ڈفرنٹ ایریاز اینڈ وی سپورٹ ون انادر جب کوئی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کرنے کی. جیسے فرض کریں ہمیں ملا پریزنس ملی ہے ڈویژن فیصل آباد کی, سرگودا کی, پنڈی کی, تو ہم نے دیکھا. پھر اس کے علاوہ ٹوبا ٹیکسن ہو گیا, فیصل آباد ہو گیا, کچھ ایریاز آف لاہور ہو گئے, کے پی کے ہو گیا, پارٹ آف آزاد کشمیر ہو گیا, سرور فاؤنڈیشن از ورکنگ آن. تو اس طرح یہ بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر مل کے ہم کام کریں تو ہم بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ پاتے ہیں. سو دس از دا بیوٹی آف ورکنگ ٹوگیدر. اور جیسے سرور صاحب نے کہا بھی ابھی کرونا کے ٹائم پہ نہ تو ہم نے دیکھنا بھی ہم نے کون سی جماعت کا کوئی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے کوئی سکھ ہے, چاہے کوئی ہندو ہے. ہر ایک انسان ہے. تو ہم نے انسان کو دیکھنا اور ان کو دینا جو ضرورت مند ہے. دوز پیپل دیٹ نیڈ us at this time, those are the people that we should be looking after. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں گورنر صاحب, گھر کا گورنر کون ہے؟ گھر میں کس گورنر مطلب تسی پہلے ہی ہاتھ جوڑ چلے نہیں. جی ٹھیک ہے, بہتر یہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں آپ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو پھر آپ مارے گئے. تو اس لیے میں تو کوشش سبھی دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں, گھر میں بنا کے رکھو, باقی ساری دنیا نے لڑائی کر لو تو کر سکتے ہو. میں آج آ رہا تھا نا ابھی, تو میں اپنی مسز کو کہہ رہا تھا کہ میں بتایا کہ جا رہے ہیں, تو کہتی ہیں کہ آپ کا کیا یہ سوال پہ نا میں نے کہا میرا اپنا خیال ہے کہ گورنر صاحب بالکل بیعت کر لی ہوگی جس طرح میں بیعت کر لی ہے, کیونکہ جنہوں نے باہر بہت ایکٹیو ہونا ہوتا ہے نا ان کو گھر بالکل مینیج کرنا پڑتا ہے. نہیں یہ ہوتا ہے پتہ کیا, یہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. وی رسپیکٹ ون انادر, اور رسپیکٹ کے ساتھ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کنفیوز کر لیتے ہیں. وہ مرد تو ویسے بیوی کو کہہ دیتا ہے بھی آپ کا سرا چلتا ہے, اور گھر میں جو آخری فیصلہ ہوتا ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. اور جب سے میری شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ ان کی پسند کا میں کھانا بناتی ہوں اور گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہوں. اور میرے جو سسر تھے وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے آپ میرے بیٹے کو اس طرح سنبھال کے رکھتی ہوں جیسے ایک ماں ایک بچے کو سنبھال کے رکھتی ہے. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایس او پی ہے کہ خاوندوں کو ایسی بیویاں ہی چاہیے جو ماؤں کی طرح خیال کرتی ہوں. یہ گورنر صاحب آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ اور اس بھابھی جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسی طرح آپ کو لک آفٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. ویسے پیمپرڈ ہیں آپ, یہ تو مجھے پتہ ہے, میں آپ کو کافی دفعہ ملتا ہوں, یو آر پیمپرڈ پرسن. بس جی میں آپ کو عرض کروں, ایک سب سے جو خاص کر یہ نوجوانوں کو یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ٹالرنس ہونی چاہیے. اب جو ہماری نئی جنریشن آئی ہے نا جی, تو میرے پاس تو بڑے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ انکل میں نے تو شادی وہاں کرنی چاہتا ہوں, یا بچی کہتی کہ انکل میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میرے والدین نہیں مان رہے. تو میں نے والدین کو سمجھانا کہ بھئی بچوں کی خوشی دیکھیں, بچے جو چاہتے ہیں وہ کریں. تو جی یہ لو میرج ہے اور بچے خوش ہیں. 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وی کانٹ اسٹینڈ ایچ ادر, اس لیے کہ ٹالرنس نہیں, برداشت کرنا ہے. دیکھیں کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوگا کہ مرد کو خاموش رہنا پڑے گا, کبھی مرد غصے میں آئے تو بیوی کو خاموش رہنا پڑے گا. تو ان سے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں اور گھر میں صلح صفائی جو ہے وہ رہتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, شادی کی سالگرہ یا آپ کی برتھ ڈے اگر گورنر صاحب خدا نخواستہ, ویسے ہم شور نہیں بھولتے ہوں گے, اگر خدا نخواستہ بھول جائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سرور صاحب نے کبھی مجھے برتھ ڈے گفٹ نہیں دیا, ویڈنگ اینیورسری گفٹ کبھی نہیں دیا. نہیں بھابھی یہ نہیں ہو سکتا, سچ کہہ رہی ہوں, سامنے بیٹھے ہیں. چلیے صاحب. اور جو ہماری فرسٹ ویڈنگ اینیورسری تھی میرے ابو نے مجھے پیسے دیے اور مجھے کہا بھی آپ نے ویڈنگ اینیورسری گفٹ خریدنا ہے. تو میں نے خرید لیا, اور جب سرور صاحب آئے تو ان کو میں نے بتایا بھی ابو نے مجھے پیسے بھیجے تھے اور میں نے ویڈنگ اینیورسری گفٹ خرید لیا اس پیسے کے ساتھ. تو کچھ دن کے بعد میرے ابو آتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے تایا جی آپ مجھے بتا دیتے تو میں ان کو گفٹ لے کے دے دیتا. تو دیٹ واز آور اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور میرے ابو نے ہمیں بہت سمجھایا بھی جو بھی ایک عورت ہوتی ہے, جو مرد کی کمائی اسی سے اس نے پہننا ہے, اسی سے اس نے کھانا ہے, اسی سے اس نے ساری زندگی اپنی گزارنی, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لڑائی نہیں کرنی. تو اگر آپ کو کچھ چاہیے وہ ضروری نہیں ہوتا ویڈنگ اینیورسری ہو جائے, جب برتھ ڈے پہ ہو جائے, جب جی چاہے اس وقت میاں سے وہ گفٹ لے سکتے ہیں. سو آئی ریممبرڈ مائی فادرس ورڈس. اور میں بعض دفعہ یہ بھی کرتی ہوں, میں گفٹ خرید لیتی ہوں, پھر اس کے بعد ان کو میں بتاتی ہوں ہماری ویڈنگ اینیورسری تھی
اور میں نے یہ گفٹ خرید لیا آپ کی طرف سے. ظاہر صاحب یہ تو سوال ہی میرے ذہن سے نکل, یہ اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے صاحب؟ 76 سے آپ کی شادی ہوئی, آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا؟ نہیں, تھوڑا سا میں جی جی اضافہ پلیز ایکسپلین. جی بالکل, کیونکہ بڑا یہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہو گیا. دیکھیں, پہلے میں نے کوشش کی ویڈنگ اینیورسری پہ اور برتھ ڈے پہ گفٹ لے کے دینے کی. تو جب میں نے گفٹ حوالے کیا اس وقت انہوں نے کہا کہ ویری نائس, تھینک یو. جب آپ نے گفٹ دیے جب میں دیا نا تو کہا ویری نائس, تھینک یو. چلو ایک دفعہ, 2 دفعہ, 4 دفعہ, شکر ہے ایک دفعہ تو مان لیا, یاد گیا ایک دفعہ کی. تو چلو میں نے کہا ایک دفعہ تو مان تو لیا نا, چلو چاہے 2 دفعہ ہو 4 دفعہ ہو. تو اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ تیسرے دن یہ گئی ہیں ادھر شاپنگ سینٹر میں اور وہاں وہ گفٹ تبدیل کر کے کوئی اور چیز لے آئی, اوکے, تو پھر مجھے پتہ چل گیا کہ میری کوئی چوائس جو ہے وہ نہیں آپ اتنی اپریشیٹڈ نہیں ہے. نہیں, ان کی چوائس بہت اچھی ہے, تھرو ٹائم چوائس کا بہت اچھا ہو گیا ان کا. تو نہیں, چوائس تو آپ کی بہت اچھی ہے, یہ تو دیکھیے ان کی مہربانی ہے. لیکن وہ میں نے پھر اس کے بعد یہ کیا کہ عید آئے یا جو بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ بھئی پیسے لے لو, اپنی مرضی سے جو چیز خریدنی ہے خرید لو, میری طرف سے آپ کو اوپن. اچھا یہ ہے, دیکھیں نا ابھی آپ نے آدھی بات بتائی, آدھی نہیں, پوڑی دسی, پوڑی کو دسی, باقی تسی رہ دیتے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ایک چیز ایکسپیرینس کی ہے, بچوں کو بھی جب میں اب عید دیتا ہوں ہم گفٹ نہیں خریدتے. میں جو گھر کے ہمارے ان کو بھی, اپنی والدہ کو بھی ہمیشہ پیسے جا کے دینے ہیں, اپنی سسٹرز کو بھی پیسے دینے ہیں, اپنے بچوں کو بھی پیسے دینے ہیں, اور پھر گھر میں میری بیوی ہے, بھائی کی ہے, دوسری ہماری ڈاٹر ان لا ہیں, ان کو بھی پیسے دینے کہ بیٹا یہ چیزیں جو آپ نے خریدنی ہے خود خرید لیں. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرابلی دس از دا بیسٹ وے کہ جو بھی چیز خریدنی ہے اپنی مرضی سے وہ خرید لیں, مرضی اپنی پاکٹ بندی رکھ لیں, اپنی مرضی ان کی خرید لیں. تو بچوں کو بھی میں نہیں گفٹ دیتا, میں ان کو پیسے دیتا ہوں. بالکل صحیح. ویوز یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جس وقت ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا یہ پتہ کرتے ہیں کہ کون سا بچہ گورنر صاحب کا اور بھابھی کا فیورٹ ہے اور کس وجہ سے فیورٹ ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں چودھری محمد سرور اور ان کی اہلیہ محترمہ پروین سرور. اچھا بھابھی, مجھے ایک چیز بتائیں, کون سا بچہ فیورٹ ہے؟ بیٹیاں تو ویسے ہی مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں دے آر ویری کلوز ٹو, بٹ ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہیں, زیادہ کلوز سب سے کون ہے جی؟ سب سے زیادہ تو ہم دونوں بیٹی کا ہی کرتے ہیں. اگر میرے بچوں سے پوچھا جائے بھی کس بیٹے کا میں زیادہ کرتی ہوں تو میرے بیٹے کہیں گے بھی میں بڑے بیٹے کا, عاطف کا زیادہ کرتی ہوں. اچھا جی. ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. ایک یہ بھی ہے ہی سے ایلڈسٹ, اور دوسرا اس میں یہ عادت ہے, اس نے ہر دوسرے دن تیسرے دن مجھے میسج کرے گا اور پوچھے گا بھی امی آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ ٹھیک ہے, میرے ابو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. دیٹس وائی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, جو بچہ ماں باپ کو پوچھتا ہے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے. ویسے دوسرے دونوں بیٹے بھی بہت اچھے ہیں, بٹ ہی از گوٹ اے ڈفرنٹ نیچر. اور میرے خیال ماں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, جو بچہ بیمار ہو جائے, جہاں جو بچہ تھوڑا سا سفر کرتا ہو, جیسے میرا مڈل والا بیٹا عاصم, ان کے گھر میں 7 سال کے بعد اولاد ہوئی ہے, اور وہ 7 سال سب سے زیادہ میں ان کے لیے دعا کرتی تھی اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ میں پیار کرتی تھی, کیونکہ مجھے یہ تھا بھی ان کے گھر میں بھی اولاد ہو جائے. اور سارے بچے کہتے تھے آپ سب ہمیں بھول گئے اور سب اس کا خیال رکھتی ہوں. میرے خیال سے ایک ماں کا صرف وہ یہی ہوتا بھی جس کے ساتھ اس کو لگتا ہے بھی تھوڑا سا میں نے اس کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے, تو اس وقت کے لیے وہ فیوریٹ ہو جاتا ہے. نہیں تو ہر بچے کی اپنی جگہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. گورنر سر, آپ کا کون فیوریٹ؟ بیٹی آبویسلی, یا
جی سب سے زیادہ وہ بیٹی بھی مجھ سے میرا خیال ہے اپنی ماں سے بھی زیادہ مجھ سے کرتی ہے. ہاں بیٹا تو she does. پوچھتا ہے نا از مائی فادر لوکنگ آفٹر یو پراپرلی. بالکل ٹھیک. اچھا دوسرا مجھے گوہر صاحب ایک چیز بتائیں, جب آپ لوگ, میں بھی دیکھ رہا تھا بھابھی بالکل نارمل, کوئی ایکسٹراڈنری تیار نہیں اور بالکل, تو یوں آپ میں سے تیاری جب آپ لوگ کہیں جانا ہو یا جس طرح کوئی فارمل انوائٹس ہوں تو اس میں تیار آپ جلدی ہوتے ہیں یا بھابھی جلدی ہوتی ہیں؟ میرا خیال ہے بھابھی جلدی ہوتی ہوں گی, آپ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے کہنا کہ وہ لیٹ ہو سکتی ہیں. یہ کبھی یہ سیٹ رول نہیں ہے کہ ہر وقت یہی تیار ہو. کبھی یہ مجھے شاؤٹ کر رہی ہوتی ہے کہ لیٹ ہو گئے ہیں تیار نہیں, اچھا کبھی میں شاؤٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ لیٹ ہو گئے ہیں ابھی آپ تیار نہیں ہوئی. ٹھیک. تو لیکن سادگی ہمیں شروع سے ہے. مجھے کبھی بھی مہنگے کپڑے لینے کا, مہنگے جوتے لینے کا کبھی بھی جو ہے وہ شوق نہیں رہا, بلکہ میری تو ہمیشہ زندگی کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جب کوئی اگر کوئی سوٹ خریدتا ہوں یا کوئی کپڑا خریدتا ہوں, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, دس مائٹ سرپرائز پیپل, کہ میں ہمیشہ میں اکانومی میں سفر کرتا تھا. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ بڑا کنجوس ہے, یہ بزنس کلاس میں سفر نہیں کرتا. تو میرے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی تھی کہ اگر میں اکانومی میں بزنس کلاس میں 1000 پاؤنڈ لگنا ہے اس وقت کے زمانے میں, تو میں 400 لگاؤں گا, 600 جا کے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں. تو میں نے, کسی نے مجھ سے پوچھا, اس نے کہا کہ بھئی یار تم بڑے کنجوس ہو, جانا ہوتا ہے تو آپ یار بزنس لے لیا جاؤ. تو مجھے وہ کہنے لگا, میں نے اس کو یہ بات کہی, اس نے مجھے ایک بات کہی جو مجھے, اس نے کہا کہ اگر آپ 1000 پاؤنڈ جو ہے بزنس پہ لگا لیں اور ساتھ یہ سوچ لیں کہ چلو 1000 غریبوں میں دے دینا, تو اس میں کیا فرق پڑے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ہاں تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ چونکہ میں نے وہاں سے پھر آنا ہوتا تھا, یہاں آتے ہی کوئی نہ کوئی میری ہوتی تھی, کمٹمنٹ ہوتی تھی, چاہے لاہور ہائی کورٹ بار کو ایڈریس کرنا ہے یا کوئی میٹنگ ہے, کیونکہ چند دن کے لیے آتا تھا, پھر واپس جا کے پھر فوراً ہو جاتی تھی. تو جب آپ بزنس کلاس میں ہوتے ہیں تو کم از کم آپ آرام کر لیتے ہیں, سو لیتے ہیں, تو اگلے دن آپ کو تھکاوٹ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. تو میری یہ سوچ جو ہے, کپڑے ہوں, جوتے ہوں, گھر میں خرچہ ہو, تو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی کفایت شعاری کر لیں آپ, وہی لوگ جو ہیں بیچارے, لیکن ایک شادی یہاں پر ہوتی ہے, جب میں شادیوں پہ جاتا ہوں اور وہاں پر جو دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے خرچہ ہوتا ہے, تو کتنی بچیوں کی شادیاں آپ اس خرچے سے کر سکتے ہیں. مجھے بڑا خوش ہوا, میں پرسوں میں دے رہا تھا, پچھلے ویک ہم نے جو سرٹیفکیٹ فار اپریسیشن میں دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو کرونا کرائسس میں لیڈرشپ شو کر رہے ہیں, یا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہیومینٹی کو کر رہے ہیں, لوگوں کو کر رہے ہیں, راشن پیک دے رہے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک کپل ہے جو انہوں نے شادی کے لیے اپنی سیونگ کی ہوئی تھی, تو اس کپل نے فیصلہ کیا کہ شادی کے لیے جو سیونگ کی ہے وہ راشن خرید کے لوگوں کے, غریب کو لوگوں میں تقسیم کر دیں گے, اور شادی انہوں نے کوائٹلی کر دی. مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انسان ہو کے سوچنا ہے, انسانیت کی ہمیں خدمت کرنی ہے. لوگ بیچارے غریب ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم جب ہم نے یہ کام یہ شروع کیا تھا راشن پیک کا, تو پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے تحت ہماری 65 آرگنائزیشن, جیسا کہ پروین نے بتایا کہ ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں, تو ہمارا خیال تھا کہ اب اگر ہم 1 لاکھ راشن تقسیم کر لیں گے تو بہت بڑی بات ہے. لیکن اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ عید کے بعد 2-3 دن میں ہم پراپر کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے راشن دیا ہے. تو انشاءاللہ میرے خیال میں جو ایک ٹارگٹ ہم نے لاکھ پہ رکھا تھا, وہ انشاءاللہ ملین کے نزدیک جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ جائے گا کہ پنجاب میں ہم نے ایسے مستحق لوگوں کو راشن جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, میں کافی دفعہ گورنر صاحب کو ملا ہوں, کافی دفعہ ہم نے انٹرویوز بھی کیے, ہی از ویری ہمبل پرسن, اور کوئی ان کے اندر میں نے وہ نہیں دیکھی کہ میں گورنر اینڈ آل دیٹ, جس طرح کی عام دنیاوی طور پہ یہ چیزیں ہیں. آپ کو کوپ کرنا ان کے ساتھ, آپ خود ایک سوشل ورکر ہیں, 24 گھنٹے آپ کا مقصد ہے, جس پہ جس طرح بھی سروے فاؤنڈیشن کی بھی ہم نے بات کی, اس طرح کے لوگوں کے لیے آپ کو نہیں لگتا دس از دا رائٹ پلیٹ فارم, اور ایسی سیاست ہونی چاہیے کچھ آ کے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جی پارٹیز اور ذاتوں کی سیاست کی بجائے ایسی ہونی چاہیے سیاست جہاں پر لوگ ڈیلیور کر سکیں عام آدمی کو؟ بالکل یہی سوچنا چاہیے دیٹ وی آر ہیئر, اور ہمیں ایک ہی موقع ملا اینڈ وی آر ہیئر ٹو سرو دی ہیومینٹی. اگر کوئی بھی کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے, اس عہدے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کے کام نہیں آیا.
تو میرے خیال سے سرور صاحب کا ایک یہ بھی ہے، ہی از ویری ہمبل. اور جیسے انہوں نے کپڑوں کی بات کی ہے، ان کے جب ہم یو کے میں بھی رہتے تھے میں ہی ان کے کپڑے خریدتی تھی، ان کا سوٹ خرید لیا، جوتے خرید لیے. اور ایون ناؤ ان کے کپڑے اگر ان کے میں 4 سوٹ بنوا لیتی ہوں تو یہ مجھے کہتے پہلے 4 سوٹ میرے وارڈروب سے نکال کے کسی کو دے دو، پھر دوسرے 4 سوٹ پھر دوبارہ بنوانے ہیں. تو ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ الحمد للہ. اور واقعی ان کو کھانا جو مرضی دے دے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، کپڑے جو مرضی نکال کے دے دیں، اور ان کا یہ ویژن ہوتا ہے ابھی ہم نے کچھ کرنا ہے. بھابھی آپ یہ کہہ رہی ہیں، آپ یقین کریں میں ایک دفعہ انٹرویو کرنے آیا، چائے پلائی انہوں نے، میں نے ان کو کہا میں کہ سر خدا دا واسطہ کچھ منگوا دیو، کہتے ہیں آج کل صرف چائے چل رہی ہے کفایت شاری چ، میں چپ کر گیا. ہاں جی، نہیں ان کو یہی ہوتا بھی ہم کچھ کر لیں. جیسے ابھی بھی ہم پانی پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کا یقین کریں یہ بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں کیونکہ بہت سارے آج کل جو لوگ ہیں ڈیو ٹو کنٹامنیٹڈ واٹر بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی بیمار ہو رہے ہیں. اینڈ ہی از ڈیٹرمنڈ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈیلیور کلین ڈرنکنگ واٹر ان دا ہول آف پنجاب. تو کافی اس پہ سے ان کی بڑی ہوتی ہے. دوستوں کو اکثر فون کر کے کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ ٹوبا ٹیکسن سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ ٹوبا ٹیکسن میں لگا دو، اگر آپ چیچا وطنی میں بلانگ کرتے ہیں تو آپ چیچا وطنی میں لگا دیں. اسی طرح کر کے ہم نے فرینڈس کو ملا کے، فیملی کو ملا کے، اور یقین کریں سرور فاؤنڈیشن از دا لارجسٹ سپلائر آف کلین ڈرنکنگ واٹر ان پنجاب ود اوور 2 ملین پیپل. تو یہ ان کا پیشن ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف لوگ جدھر جانور پانی پی رہے وہاں سے ہمارے بہن بھائی پانی پی رہے ہیں. اینڈ اف وی ڈونٹ لک آفٹر دا کمیونٹی، اگر ہم نے ان کو نہیں دیکھنا، جو الیکٹڈ ممبر ہے ان کی جو لوگوں کی ہوتی ہے انہوں نے ان کی طرف ہی دیکھنا ہوتا ہے، بھی انہوں نے ہمارے لیے کچھ ڈلیور کرنا ہے. تو میرے خیال سے اگر کسی کو کوئی جگہ ملی یا عہدہ ملا تو اس کو انسان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. گورنر صاحب میں نے جب بھی دیکھا ہے بینگ اے گورنر آپ بڑے انیشیٹوز لیتے ہیں. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو آر اے پیپلز پرسن. آپ کو ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کام کیا جائے. صاف پانی کی بھی جس طرح بات ہو رہی ہے، آپ ہر جگہ پر جو بندہ بھی، چاہے وہ ایم این اے ہو، چاہے ایم پی ہو، چاہے منسٹرز ہو، یو آلویز ٹیل دیم کہ یار یہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے ہیومینٹی کو لے کر. آج ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس ہے، پوری دنیا اس سے سفر کر رہی ہے. ہم لوگ بات کرتے ہیں، حکومت بھی کہتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ. ابھی جب ہم انٹرویو کے لیے آئے، ویورز میں بتاؤں کہ جس وقت ہم انٹرویوز کے لیے آئے تو گورنر صاحب بھابھی کی چیئرز قریب تھیں، تو بھابھی نے آ کے کہا کہ چیئرز تھوڑی ڈسٹینس پہ رکھیں. اس حد تک ایڈہیئر کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کو. لوگ نہیں اس پہ سنتے، لوگ ایڈہیئر نہیں کرتے. دیکھیں جی، یہ پہلی عید ہے جس میں ہم لوگوں کو ملنے سے گھبرا رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار عید مبارک بھی کہنی ہے، فون پہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے. ملنے نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے، ہماری اپنی سیفٹی کے لیے ضروری ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسانوں سے انسانوں میں جاتا ہے، اور اس میں احتیاطی تدابیر ہی اس کا علاج ہے. اور ایک جو مجھے جس بات کی بہت زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس سے صحت کے اثرات ہوں گے، لوگ بیمار ہوں گے، ہسپتالوں میں جاؤں گے، ہسپتال کوپ نہیں کر سکیں گے، ڈاکٹرز کوپ نہیں کر سکیں گے، نرسز کوپ نہیں کر سکیں گے، پیرامیڈکس کوپ نہیں کر سکیں گے، کنسلٹنٹ ہمارے پاس نہیں ہوں گے. تو اور لوگوں اموات جو ہیں ہوں گی، نظام جو ہے ہمارا نہیں بوجھ اٹھا سکتا اگر بہت زیادہ تعداد میں لوگ کرونا سے افیکٹ کر گئے. دوسرا یہ ہے کہ جتنا یہ لمبا ہوگا اتنا ہی اکانومی پہ، معیشت پہ تباہ کن اثرات ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بقا کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی بھوک کو بچانے کے لیے، غربت سے بچنے کے لیے، ہمیں جو گورنمنٹ کی ایڈوائز ہے، جو گورنمنٹ نے حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کا پبلک سے کہا ہے، ان پہ عمل جو ہے ہونا چاہیے. بدقسمتی سے رمضان المبارک میں عمل جو ہے ہمارے لوگوں نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے اب بہت بڑھ گئی ہے اور ابھی پیک نہیں آئی ہے. جب آپ کی پیک آ جاتی ہے، نیچے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے کہ ورسٹ از اوور. اب آپ کو لائٹ نظر آتی ہے ٹنل کے اینڈ پہ، لیکن ابھی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو میں دیکھیں پچھلے سال گورنر ہاؤس میں ڈیلی افطاری ہوتی تھی. بالکل ایسے تھا جی.
50,000 لوگوں کو میں نے, اور اشرافیہ نہیں تھی وہ, افطاری میں رکشہ والے ہو گئے, مجھے یاد ہے, مزدور ہو گئے, کسان ہو گئے, پارٹیوں کے ورکر ہو گئے, ریلوے کے ورکر ہو گئے, معذور افراد ہو گئے, اسپیشل نیڈز والے بچے ہو گئے. تو ان کلاسز کو جنہوں نے کبھی 95% لوگ جنہوں نے کبھی گورنر ہاؤس نہیں دیکھا تھا, ان لوگوں کو میں نے یہاں پر انوائٹ کیا. لیکن اس سال حالات مختلف تھے, ماحول مختلف تھا, مجبوری تھی, جس کو میں نے بہت مس کیا کہ لوگوں کو ملتے تھے, گلے لگاتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ لوگ افطاری کر رہے ہیں. پورے پنجاب سے لوگوں کو بلاتے تھے, ہر ڈویژن, ہر ڈسٹرکٹ سے لوگ پچھلے سال آئے تھے. لیکن اس دفعہ مجبوری تھی. اب عید پہ بھی مجبوری ہے کہ ہم لوگوں کو جس تعداد میں گلے ملتے ہیں اس طرح نہیں مل سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھابھی, مجھے ایک چیز بتائیں, تو آپ بینگ اے لیڈی, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک, میں اس کو کہوں گا, ایک بہت پریشر ہوتا ہے خواتین کے اوپر, نئے جوڑوں کا, لانس کا اینڈ آل دیٹ. ابھی رمضان میں ہم نے سارا دیکھا کہ ایون جب یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا اور لاک ڈاؤن تھوڑا ریموو ہوا, تو ان دنوں کے اندر لائنوں پہ لائنیں لگی ہوئی تھیں, چھوٹے بچے ساتھ, اور آج بھی وہی سچویشن ہے. اس کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جاتا؟ تاکہ میرے خیال سے لوگوں کو تھوڑا سا وہی سوچنا چاہیے ابھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور میں اپنے بارے میں بات بتاؤں, جب بھی رمضان آتا ہے میں بچوں کے کپڑے, اپنے کپڑے رمضان آنے سے پہلے لے کے رکھ لیتی ہوں, کیونکہ میں سوچتی ہوں رمضان میں میں نے عبادت کرنی ہے, میں نے رمضان میں باہر نہیں نکلنا. ایون فار دس رمضان, کرونا سے پہلے 2 ہفتے پہلے میں نے ایک سوٹ بنوا کے رکھا تھا کیونکہ میں نے میلاد کروانا تھا گورنر ہاؤس میں. پھر اس کے بعد کرونا ہو گیا, میں نے میلاد نہیں کروایا, وہ ابھی پڑا. اگر عید میں مجھے نیا سوٹ چاہیے ہوا تو وہی پہنوں گی, تو ورنہ نہ بھی ہوتا تو کوئی دوسرا سوٹ پہن لیتے. کیونکہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے, ہم نے جب بھی کسی کو ملنا تو انہوں نے ہماری عادت کو دیکھ کے, ہمارے رویے کو دیکھ کے انہوں نے کہنا چاہے اگر آپ اچھے ہیں یا نہیں اچھے. کپڑوں کے ساتھ کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, جو مرضی پہننا ہو, اٹس اے وے وی آر ود ون انادر. اور ابھی ہم عید کی بات کر رہے تھے, جو میرے بچے ہیں, بیٹی نے اپنے گھر میں عید کرنی ہے, اور جو میرے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے 2 بیٹے اکٹھے رہتے, ایک بیٹا الگ رہتا ہے. سب نے اپنے اپنے گھر انہوں نے عید کرنی, انہوں نے اکٹھے نہیں ہونا جو ہم نارملی ہوتے ہیں. جب وہ دادی کو بھی ملنے جاتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہو گارڈن میں چلے جاتے ہیں, اور ان کی امی جو ہے نا, جو بچوں کی دادی, وہ ونڈو کے پاس آ جاتی ہے, اور ونڈو کے ذریعے, اس کے شیشے کے ذریعے بچے دیکھ کے تو واپس چلے جاتے ہیں, گھر کے اندر نہیں جاتے. کیونکہ ان کو پتہ بھی ہماری دادی اس ایج کی ہے, بھی اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں گے تو بہت سارا ہمارے ایک دوسرے کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہر ایک کو سوچنا پڑے گا. اچھا ابھی 2 آخری سوال آپ دونوں سے. ایک مجھے بتائیے گا, گھر میں جب تھوڑی سی کوئی لڑائی آبویسلی ہوتی ہے تو کرتے ہیں, یا پھر آپ, لگتا مجھے یہی ہے گورنر صاحب بھی کر لیتے ہوں گے دوستی شوستی, کیا خیال ہے آپ تو بات صحیح کر رہے ہیں. دیکھو گورنر صاحب انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے شروع سے ہی میں نے کہا کہ یہ والی ہم ایسے کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا, کبھی مجھے کوئی ہوتا جس چیز پہ میں بلیو کرتی ہوں جو ایسے ہونا چاہیے, ویدر اٹس پولیٹیکل, ویدر اٹس دوسرا, تو جب مجھے لگتا ہے ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو می, تو میں اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے. پھر اس کے بعد جو شاہد صاحب یقین کرو میں نے بالکل اپنا گھر یاد آ رہا ہے جی. اچھا جی, تھوڑی دیر کے لیے میں چھوڑ دیتی ہوں. پھر جب میں دیکھتی ہوں بھی انہوں نے میری بات اب سن لیں گے, تو پھر بیٹھ کے تو میں ان کو کہتی ہوں دیر از نو ہارم ان ہیونگ اے ڈسکشن, اینڈ دین اس کے بعد دین وی ول ڈیسائڈ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, اور واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوگیدر. پھر اس کے بعد ہم سوچ لیتے ہیں بھی ہم نے تھوڑا سا اس کی بات مانی, تھوڑی سی میری, پھر وہ بات کر لیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ. You are always wrong and she is always right. میرا خیال ہے کہ گھر میں اگر ہم اس چکر میں نہ ہی پڑیں کہ who is right and who is wrong دی بجائے بیگم صاحبہ is right. بیگم صاحبہ is right. اچھا لاسٹ کوشچن, گورنر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, عید کے دن what message you want to give out there? آج بڑے مشکل ترین حالات میں ہم عید منا رہے ہیں, جبکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکاٹ لینڈ میں ہیں, اور ان کی بھی سیفٹی کی فکر ہے, کیونکہ وہاں بھی کرونا جو ہے وہ بہت زبردست حملہ آور ہے, پاکستان میں بھی حملہ آور ہے. تو میں تو ایک ہی پیغام, پہلا پیغام تو میرا یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, گھروں سے باہر نہ نکلیں. چند ہفتوں
گھر رہنے سے اگر آپ اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو، اپنے خاندانوں کو اگر محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ ایک تو میری پہلی تو تمام دوستوں سے، بھائیوں سے سب سے ہمبل گزارش ہے کہ اپنے رویوں میں اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ دوسری میری یہ گزارش ہے کہ آج ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی، چاہے وہ فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہیں آزادی کی، چاہے وہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا جہاں جہاں بھی انڈیا میں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کو میسج بھی دیں کہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، ہم ان کی آزادی کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ ساتھ۔ بھابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی پلیز۔ میں تو صرف اپنی بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، خاص کر جو ہماری بہنیں ہیں بھی، اگر وہ گھر میں رہیں گی اور یہ ایک ایسا وقت ہم قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، تلفظ کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہم نے بھی کہا ہمارے بچے باہر رہتے ہیں، بینگ اے مدر میں ہر وقت دعا بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ سارا صحیح ہو جائے، میں جاؤں، میں جا کے اپنے بچوں کو ملوں، ان کے گلے لگوں، ان کے اپنے گرانڈ چلڈرنس کو دیکھوں۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ اپنے آپ کو کریں گے، تو پھر ہی ہم ایک دوسرے کو مل پائیں گے، تو ورنہ نہیں تو جو بہت اسپریڈ ہو جائے گا۔ خاص کر پاکستان میں بعض ایسے گھر ہے جدھر 3-4 فیملیز کٹھی رہتی ہیں، اگر ایک فیملی میں ہو جائے گا تو پورے خاندان تباہ ہو سکتے ہیں۔ محترمہ پروین سرور صاحبہ، تھینک یو ویری مچ، چوائس ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ ویورز، ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پورے ملک سے اور پوری دنیا سے یہ جو کرونا وائرس ہے اس وبا کو ختم کرے۔ مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔